अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल मुल्क की छठी आयत पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। वलिल्लज़ीन वलिल्लज़ीन वाव पे होंठों को गोल करके आगे करेंगे। वलिल्लज़ीना नहीं है, ये ज़ाल है, ज़ीना। वलिल्लज़ीन ज़ीना नहीं करना। वलिल्लज़ीन कफ़रू, ये क़ाफ नहीं है, ये काफ है। कफ़रू कफ़रू कफ़रू। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम बिरब्बिहिम। रा को थोड़ा सा आप देखें, मैं मोटा कर रहा हूँ। बिरब्बिहिम बिरब्बिहिम, ये हा है, ये हा नहीं है। बिरब्बिहिम अज़ाबु अज़ाबु, आइन की आवाज़ को ज़रा गले पे ज़ोर लगा के निकालेंगे। अज़ाबु, और ये अज़ाबु नहीं है, इसको लंबा नहीं करना बहुत ज़्यादा, सिर्फ पेश है इस पर। अज़ाबु अज़ाबु जहन्नम, नून के ऊपर गुन्ना है, इस पर गुन्ना करेंगे। जहन्नम वबि वबि वबि, आप देखें कि मैं बा के बाद हमज़ा है और उसके ऊपर वो कैप है जिसको हम जज़म भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको झटका महसूस हो रहा है, बहुत हल्का सा। वबिअसल 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 मसीर, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप झटका सा देंगे। वबि, इसको ऐसे नहीं पढ़ना वबिअसल मसीर, वबिअसल मसीर नहीं है, वबिअसल मसीर। और अल मसीर में सौद की आवाज़ का आप ख्याल रखेंगे, मोटी है, उसके नीचे ज़ेर है, तो मसीर नहीं पढ़ना, सीन नहीं करेंगे, सीर। वबिअसल मसीर। आइए एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 6 की तफसीर देखेंगे। आपके सामने तर्जुमा रख देता हूँ पहले। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। वलिल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, बिरब्बिहिम अपने रब का, अज़ाबु जहन्नम उनके लिए है जहन्नम का अज़ाब, वबिअसल मसीर और वो बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। इस आयत के ज़िम्न में टोटल 6 पॉइंट्स हैं, बल्कि 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कुफ़र का लिटरल मीनिंग। अरबी डिक्शनरी की तरफ अगर हम देखें तो कुफ़र का मतलब है छुपाना, छुपाने के मानी में ये आता है, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको छुपाने के मानी में भी इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने किसानों को कुफ़ार कहा है। अल्लाह ताला सूरतुल हदीद में फरमाते हैं, कमसली गैसिन अअजबल कुफ़ारा। तो किसान को काफिर क्यों कहते हैं? यह आपको हैरानगी होगी, सुन के अजीब लग रहा होगा, सुन को किसान भी काफिर होता है। हम लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं ना, तो लिटरल मीनिंग जो है उसका मतलब है छुपाना। किसान को काफिर अरबी ज़बान में क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सीड को ज़मीन के अंदर छुपाता है, बरी करता है, छुपाता है, इसीलिए उसको काफिर कहा जाता है। तो लुग़वी एतबार से जो कुफ़र है, आपको पता है वो ईमान को छुपाना है, या उसको डिनाइल के सेंस में भी वो यूज़ होता है। इंशाल्लाह उसकी तफसील हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कुफ़र की कैटेगरीज़ क्या हैं। उलमाए इस्लाम जो हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत करे और जो फौत हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत करे, वो फरमाते हैं कि कुफ़र की 2 कैटेगरीज़ हैं। एक है मेजर कुफ़र, कुफ़्र अकबर, और एक है माइनर कुफ़र, कुफ़्र असग़र। जो मेजर कुफ़र है, मेजर कुफ़र की टोटल 5 कैटेगरीज़ हैं। 5 कैटेगरीज़ हैं मेजर कुफ़र की। उलमा
اس کی کیٹیگریز بتاتے ہیں. سب سے پہلے میجر کفر کی جو کیٹیگری ہے وہ ہے تکذیب کی، جھٹلانے کی، آؤٹ رائٹ ریجیکشن، جو کہ مشرکین مکہ نے کیا. اور اس صورت کا جو روح سخن ہے، جو ایڈریسیز ہیں، وہ پرائمریلی جو ہیں مشرکین مکہ تھے، کیونکہ یہ مفسرین کے مطابق مکی صورت ہے اور اس میں ایک بہت اسٹرانگ ٹون ہے مشرکین کے خلاف، مشرکین کے لیے. تو اس کفر کی سب سے پہلی کفر اکبر کی، میجر کفر کی پہلی قسم ہے آؤٹ رائٹ ریجیکشن، تکذیب جس کو کہا جاتا ہے، ٹوٹل جھٹلانا، بالکل بھی نہ ماننا، نہ دل سے نہ زبان سے. دوسری کیٹیگری ہے جوہد کی، ڈینائل کی، انکار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، سورہ نمبر 27 آیہ نمبر 14 میں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے اس کو وجحدوا، اس کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا غلط طریقے سے اور کبر کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے نفس جو ہیں وہ اس پہ ان کو یقین تھا. جوہد کا مطلب ہے کہ بندے کا جو یقین ہے، ایمان ہے، وہ چھپا ہوا ہے لیکن وہ منہ سے، زبان سے اس کی تکذیب کر رہا ہے. تیسری جو قسم ہے کفر کی وہ ہے عناد، اور اس کی اگزامپل میں دو کریکٹرز فٹ آتے ہیں، ایک ابلیس اور ایک ابو طالب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور اسی طرح اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 24 میں، القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ ہر سٹبن کافر کو جو ہے وہ ڈس بلیور کو جہنم میں پھینک دیا گیا. تو یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے عناد کی، اس کفر کا مطلب ہے کہ جو کہ دل سے بھی مان لیا اور آؤٹ ورڈلی بھی مان لیا، لیکن کبر اور ایروگنس اور غصے کی وجہ سے انکار کر دیا. چوتھی کفر اکبر کی قسم ہے اعراض کرنا، اوائڈنس جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یا منہ پھیر لینا جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیہ نمبر 3 اور 4 میں، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. کتاب فصلت، کتاب جو کہ اللہ نے کھول میں جس میں چیزیں بیان کی ہیں، آیات و قرآن، آیاتہ، اس میں آیات جو ہیں اللہ نے کھول کے ایکسپلین کی ہیں، قرآن عربیا، یہ ایک عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اللہ کہتے ہیں کہ ایز اے گیور آف گڈ ٹائڈنگز اینڈ اے وارنر بٹ موسٹ آف دیم شن اٹ، یعنی کہ اکثر لوگوں نے اس قرآن مجید سے اعراض کیا. تو یہاں پہ دیکھیں فاعرض کفر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اعراض جس کا مطلب ہے کہ اس سے کیئرلیسنس کی وجہ سے، ایروگنس کی وجہ سے اس میسج کو اوائڈ کرنا. پانچویں قسم ہے نفاق کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ وہ منافقین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو منافقین تھے مدینہ کے، کچھ ایسے تھے جو کہ آؤٹ ورڈلی تو اسلام پریکٹس کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، عید کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارے جو آؤٹ ورڈ پروٹوکولز تھے وہ پورے کرتے تھے، لیکن دل میں ان کو پتہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. اور چھٹی کیٹیگری، شروع میں نے 5 کہہ دیا تھا، کفر اکبر کی 6 کیٹیگریز ہیں. چھٹی کیٹیگری ہے شک کی، جو کہ آج کل کے ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹ جو ہیں، ایتھیسٹ بھی اکثر جو ہیں وہ شک میں ہی ہوتے ہیں. اور اس چھٹی کیٹیگری کا اللہ نے سورۃ الکہف میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو لوگوں کے بارے میں جن کی سٹوری ہے، دی پیپل آف گارڈنز، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ بندہ جنت اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوا، اور اس نے کیا کہا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کبھی ختم ہوگا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کے پاس چلا بھی گیا تو مجھے یقیناً اس سے بہتر جگہ ملے گی، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں. تو یہ ہیں کفر کی میجر ٹائپس. اور کفر اصغر کیا ہے؟ مثلا مختلف احادیث میں آتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جس نے مسلمان کو گالی دی اس نے گناہ کیا، اور جس نے اس کا قتل کیا اس نے کفر کیا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، کہ اپنے باپوں کو گالی مت دیا کرو، کیونکہ باپوں کو گالی دینا کفر ہے. تو اب یہ میجر اور مائنر کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، میجر کفر جو ہے وہ اسلام کو ختم کر دیتا ہے،
اور مائنر کفر اسلام کو تو ختم نہیں کرتا لیکن بہرحال گناہ کی کیٹیگری ہے۔ اب اس کی ایک غلط امپلیکیشن نکل سکتی ہے جو کہ ہم نے اس کی غلط امپلیکیشن نہیں لینی۔ یہ میں نے آپ کو کیٹیگریز کیوں بتائی ہیں تاکہ میں اور آپ ان سے بچ سکیں۔ یہ کیٹیگریز میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائیں کہ میں اور آپ دوسروں پہ انگلیاں اٹھا کے ان پہ الزام لگائیں کفر کا یا ان پہ اللہ معاف کرے فتویٰ بازی کریں۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے۔ ہاں اگر آپ یہ پوچھیں کہ کوئی اگر شک کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو یہ کام علماء کرام کا ہے، قاضی کا ہے، اسٹیٹ لیول کا ہے، میرے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ انٹروسپیکشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں کسی بھی پہلو سے میرے اور آپ میں کوئی شک، کوئی، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھنے کے لیے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ میں شک پیدا ہو گیا تو آپ کو شیطان یہ وسوسہ دے دے کہ آپ کا اسلام ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ دین کا مطالعہ کریں گے علماء سے، اتنی زیادہ کلیئرٹی ملتی ہے، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کفر سے محفوظ رکھے اور سارے مسلمانوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ آپ اس مشکل میں نہ پڑیں کہ ہم نے میجر کفر کر لیا یا مائنر کفر کر لیا۔ اللہ نے ایک آسان حل بتا دیا ہے جنت اور جہنم میں جانے کا کرائٹیریا۔ اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکی کے اعمال برائی سے زیادہ ہو گئے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر برائیاں نیکی سے زیادہ ہو گئیں تو وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اتنا سمپل سا فارمولا ہے۔ اب آخری بات ایک سمجھنے والی یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ عذاب ہی دینا چاہتے ہیں؟ تو جان لیجئے ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147۔ بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ تو مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کہتے ہیں سبقت لے جاؤ مغفرت میں اور جنت میں۔ اللہ سورہ نساء کے میں پہلے ہی رکوع کے یا دوسرے رکوع کے شروع میں بڑی پیاری آیات ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے تو انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے، اللہ تو آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو بہانے رکھے ہیں معاف کرنے کے۔ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے، معاف کرنے کے بے شمار بہانے بنا دیے ہیں ہمارے لیے کہ کوئی ہے جو کہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیسیکلی آپ سمجھیے کہ ایک وارننگ ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، اور جہنم ایک بری جگہ ہے۔ جہنم کے بارے میں سن کے میرے اور آپ کا رویہ ویسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا تھا، ان کے دل کانپتے تھے، ان کے دل حلق تک پہنچ جاتے تھے، لیکن ہمارا رویہ وہی ہے کہ ان آیات کو پڑھ کے ہمیں کچھ ہوتا نہیں، اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو انفارچونیٹلی ہم کیا کہتے ہیں، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو مسلمان ہیں اور باہر آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہود کا بھی یہ کہنا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن۔ جان لیجیے اللہ نے اس آیت کو ختم کیسے کیا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے جہنم۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ جہنم کی تفصیل آئے گی تو مزید احادیث سے اسے مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اللہ ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔